अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। ये अगस्त 998 ईस्वी का महीना था। उस वक्त सुल्तान की उम्र 56 साल थी। खाना बदोशों का बेटा जो गुलामों की मंडी में फरोख्त हुआ था, तारीख इस्लाम में कभी न मिटने वाला नाम पैदा करके और अपने पीछे तारीख में बुत शिकन कहलाने वाला बेटा छोड़कर अल्लाह के हुजूर चला गया। महमूद गजनवी अपने बाप की वफात की इत्तला पर पहुंचा। उसने बाप की मैयत उठवाई और उसे गजनी ले गया। तजहीज़ो तकफीन के फौरन बाद उसने सल्तनत को संभाल लिया। उस वक्त उसकी उम्र 26 साल थी। सुल्तान सपुक्तगीन की तजहीज़ो तकफीन के बाद महमूद गजनवी निशापुर चला गया। चूंकि वो मर्द मैदान था, इसलिए उसने सबसे पहले फौज की तंजीम की तरफ तवज्जो दी। उसने गजनी जाकर सल्तनत के कारोबार को देखना मुलतवी कर दिया। उसे यकीन था कि हुकूमत की मशीनरी चल रही है और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसे इत्तला मिल जाएगी। उसके दिमाग में सुल्तानी का खत होता तो वो सबसे पहले गजनी जाता और बाप की मसनद सुल्तानी पर जा बैठता। महमूद गजनवी उलमा, सूफिया और औलिया का शैदाई था। इनमें अबुल हसन खरकानी वो वली थे जिनका वो मुरीद था। एक और बुजुर्ग अबू सईद अब्दुल मलिक सूफिया में से थे जिनका महमूद गजनवी मोतक़िद था। गरकानी कहीं दूर रहते थे। महमूद कभी कभी उनके यहाँ सलाम और बंदो नसीहत के लिए जाया करता था और अबू सईद कभी कभी उसके यहाँ आ जाया करते थे। बैहक़ी लिखता है कि महमूद गजनवी उनके इस्तकबाल के लिए दरबार से उठकर बाहर जा खड़ा होता था। महमूद गजनवी के जहन पर राजा जयपाल और उसके बुत सवार थे। उसकी तवज्जो फौजी उमूर पर मरकूज थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी सल्तनत को खुशामदियों की दीमक लग चुकी है और खजाना तेजी से खाली हो रहा है। महमूद गजनवी को ये इत्तला उसकी इंटेलिजेंस के एक आदमी ने दी जो गजनी से यही इत्तला देने आया था। उसने बताया कि सल्तनत की गद्दी पर उसका छोटा भाई इस्माइल बैठ चुका है और उसने अपनी सुल्तानी का फरमान भी जारी कर दिया है। इस्माइल सुल्तान सपुक्तगीन की दूसरी बीवी से था। सपुक्तगीन की वफात के वक्त ये बीवी उसके पास पहुंच गई थी। उसने नज़ा के आलम में सपुक्तगीन से इस वसीयत पर दस्तखत करवा लिए थे कि इस्माइल उसकी सल्तनत का जानशीन होगा। मुतासिब गैर मुस्लिम मौर्रिखों ने लिखा है कि सपुक्तगीन ने महमूद को इसलिए जानशीन नहीं बनाया था कि वो उस माँ के बतन से था जो गुलामों की नस्ल से थी और इस्माइल की माँ शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। उस दौर के वक़ाए निगारों की तहरीरों के मुताबिक यही तस्लीम किया जा सकता है कि सपुक्तगीन के आखिरी लम्हात इस कदर शदीद तकलीफ में गुजरे कि उसने नीम गशी की कैफियत में इस्माइल को जानशीन मुकर्रर कर दिया। इस दास्तान की पिछली इक़सात में तफसील से सुनाया जा चुका है कि महमूद गजनवी की माँ कौन थी और किस खानदान से ताल्लुक रखती थी। मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है कि इस्माइल नौजवान और खलंडरा था। उसे महमूद के मुकाबले में कोई अस्करी तजर्बा नहीं था। जंगों में सपुक्तगीन के साथ महमूद रहता था। सपुक्तगीन ने इस्माइल को अपना जानशीन मुकर्रर किया ही नहीं होगा। अगर किया ही था तो उसके आलम नज़ा से फायदा उठाते हुए इस्माइल की माँ ने अपने बेटे को सुल्तान बनवा लिया होगा। दोनों भाइयों में इतना फर्क था कि जब महमूद अपने बाप की तजहीज़ो तकफीन से फारिग होकर निशापुर चला गया और राजा जयपाल का हमला रोकने या हिंदुस्तान पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ हो गया, उस वक्त उसका छोटा भाई इस्माइल बल्ख में अपनी रस्म ताजपोशी में मगन हो गया। सुल्तान अली मकाम गजनी से आए हुए आदमी ने महमूद गजनवी से कहा, अब हिंदुस्तान के किसी महाराजा को हमारी सल्तनत पर हमला करने की जरूरत नहीं रही। हमारे दुश्मन हमारी सल्तनत की तबाही चाहते हैं। आपने और आपके वालिद मरहूम ने उन्हें नाखून चने चबवा दिए हैं। वो जब भी आए अपने खून में डूब गए, मगर सुल्तान सपुक्तगीन मरहूम सल्तनत की तबाही का इंतजाम अपने हाथों कर गए हैं। फौरन वो खबर सुनाओ जो गजनी से लाए हो। महमूद ने कहा, मैंने आपको सुल्तान कहा है क्योंकि आप मरहूम सुल्तान के बेटे हैं। उस आदमी ने कहा, मगर सुल्तान आप नहीं, आपके बरादर खुर्द इस्माइल हैं। मैं आपका खादिम और मुलाजिम हूँ। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है। मैं एक वफादार और नमक हलाल मुलाजिम की हैसियत से ये बताने आया हूँ कि जिस दरबार में सालार और दीगर अस्करी कमांडार अहकाम और हिदायत लेने आया करते थे, वहाँ अब खुशामदियों का हुजूम होता है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपके भाई के मुशीर कौन हैं। वो जो कोई भी हैं, उन्होंने आपके भाई को चरब जुबानी और चापलूसी की जंजीरों में गिरफ्तार कर लिया है। निहायत मामूली हैसियत के लोगों को आला रुतबे और दर्जे दे दिए गए हैं। फौज की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। मुझे आपके और आपके वालिद मरहूम के वफादारों ने बताया है कि खजाना तेजी से खाली होता जा रहा है। महमूद गजनवी को जैसे चक्कर आ गया हो। उसने आदमी को इस हिदायत के साथ रुखसत कर दिया कि वो वहाँ की मजीद इत्तलात फराहम करे। वो खुद अपनी माँ के पास गया जो उसके साथ रहती थी। मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए। महमूद गजनवी ने अपनी माँ से कहा, मुझे वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था, मगर मेरे दिल में सुल्तानी की ख्वाहिश नहीं थी। मेरे फर्ज के तकाजे कुछ और हैं। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। माँ ने उसे कहा, तुम्हारा भाई तुम्हें कत्ल करा सकता है। तख्त ताज का नशा इंसान को वहशी और दरिंदा बना देता है।
اور یہ بھی سوچ لو کہ وہ اپنے باپ کا جانشین بننے کے قابل ہے تو اسے سلطان بنا رہنے دو اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ محمود نے کہا، کیا آپ اسے جانتی نہیں کہ وہ کس قماش کا لڑکا ہے؟ مجھے میرے پیر و مرشد نے بتایا ہے کہ نااہل اور خود غرض حکمرانوں کے گناہوں کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ میں سلطان نہیں بننا چاہتا، مجھے سلطنت کو بچانا ہے، اسے ایک مضبوط قلعہ بنا کر مجھے اسلام کی شمع ہندوستان کے بت خانے تک پہنچانی ہے۔ اگر میرا بھائی مخلص ہوتا تو وہ مجھے اپنی تاج پوشی پر بلاتا، اس نے مجھے اطلاع تک نہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان دنوں اسماعیل غزنی میں نہیں بلخ میں ہے، تم اسے پیغام لکھ کر بھیج دو۔ ماں نے کہا، اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں، اس کے جواب کا انتظار کرو۔ اسماعیل اس وقت بلخ ہی میں تھا جب قاصد نے اسے محمود کا پیغام دیا۔ اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر اپنے ایک حاکم کی طرف پھینک کر کہا، پڑھ کر سناؤ میرے بھائی نے کیا لکھا ہے۔ اس حاکم نے کاغذ سیدھے کیے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ عزیز بھائی، اسماعیل نے غصے سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، اس نے ہمیں بھائی لکھا ہے، سلطان نہیں لکھا۔ نہیں ذل الہی، حاکم نے جواب دیا، یہ بدصورت مسخرہ اس قدر گستاخ ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے سلطان عالی مقام۔ ایک درباری نے کہا، اگر باپ گستاخی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے، خدا اور رسول کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے۔ ذل الہی کی سواری جس راہ سے گزرتی ہے اس راہ پر رعایا سجدے کرتی ہے، آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ آگے پڑھو، اسماعیل نے حکم دیا۔ محمود نے لکھا ہے۔ حاکم پیغام پڑھنے لگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم سلطنت کی مسند پر بیٹھ گئے ہو، اللہ تمہیں یہ اعزاز مبارک کرے، مگر اس سلطنت پر جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں شاید تم ان سے واقف نہیں ہو۔ اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے بیٹھ نہ جاتے، سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے تو مجھے اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کر ہی اپنی تاج پوشی میں شریک کر لیتے۔ اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، یا درباری چاپلوسوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہنے دی۔ تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں، تمہارے سامنے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر 2 حملے کر چکے ہیں اور تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ نہیں کہ دربار لگا کر درباریوں کے سلام اور قصیدے وصول کیے جائیں، اس وقت ہمیں خیموں میں ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ تم سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں۔ اس وقت جنگی امور کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں کہ تم اچھے اور برے میں، دوست اور دشمن میں، نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے نااہل لوگوں کو رتبے دے دیے ہیں، ان میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ خوشامدی اور چرب زبان ہیں۔ تم نے فوج کی تنخواہ بڑھا کر خزانے پر بیجا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم ایک اسلامی سلطنت کے سلطان ہو اور تمہارے اوپر ایک خلیفہ بھی ہے۔ میری ایک تجویز مان لو تاکہ میں وہ فرض ادا کر سکوں جو مرحوم باپ ادھورا چھوڑ گیا ہے۔ اگر آپ حکمرانی کے قابل نہیں تو اور کون ہے؟ ایک اور نے کہا۔ وہاں جتنے درباری موجود تھے انہوں نے محمود غزنوی کے پیغام کے خلاف باتیں کی۔ ان سب کو اسماعیل نے رتبے دیے تھے۔ محمود نے انہی لوگوں سے اسماعیل کو خبردار کیا تھا۔ اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کو اتنی سی بھی اہمیت نہیں دی کہ اس کا پیغام تنہائی میں پڑتا۔ درباری عہدیداروں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ اسماعیل اس میں اڑنے لگا۔ آپ کے بڑے بھائی نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ کی فوج کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ وزیر نے کہا، سلطان عالی مقام، آپ کی اس کرم نوازی سے ساری فوج آپ کی مرید ہو گئی ہے۔ آپ کے اشارے پر فوج کٹ مرے گی، اور پیغام میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ سلطنت کے اندر بھی ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہندوستان کے بت پرست بھی دشمن ہیں۔ ذل الہی، جان بخشی کی التجا کرتا ہوں، سلطنت کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ آپ کے والد ماجد جن کے خلاف لڑے تھے انہیں دشمن بنایا گیا تھا، اور اس میں آپ کے بڑے بھائی محمود کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ ہندوستان کے بت پرستوں کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، ہمیں جنگ و جدل سے کیا لینا؟ وزیر کی تائید میں کئی ایک آوازیں سنائی دی۔ صرف ایک بوڑھا تھا جو خاموش بیٹھا کبھی اسماعیل کو اور کبھی ان لوگوں کو دیکھتا تھا۔ جب وزیر نے کہا کہ ہمیں جنگ و جدل سے کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خزانے کا محتمم اعلیٰ فرخ زاد ابراہیم تھا۔ جو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا ایمان بیچ ڈالیں، انہیں جنگ و جدل سے کیا؟ بوڑھے نے غصے اور جذبات کی شدت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اسماعیل ابن سبکتگین، تو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا، میرے سامنے پل کر جوان ہوا، مگر تو تو بچہ ہے اور ان ایمان فروشوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ یہ تجھے اپنا کٹ پتلی بنا چکے ہیں، یہ دنیا کے لالچ سے اندھے ہو گئے ہیں اور تجھے بھی اندھا کر رہے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو اس سلطنت پر ٹھونسا ہے، تجھے نہ قوم نے سلطانی دی ہے نہ خدا نے۔
اگر تجھ میں عقل ہے تو اسے استعمال کر اور گریبان میں منہ ڈال کر سوچ کہ تو اس منہ کے قابل ہے۔ تیرے بھائی نے ٹھیک لکھا ہے کہ تو ان لوگوں میں صرف یہ خوبی دیکھتا ہے کہ یہ خوشامدی ہیں، یہ تجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں، یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے، یہ تجھے مشورے دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے بت پرستوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی سے جنگ و جدل نہ کرو اور ایمان فروش منمانی اور عیش و عشرت کرتے رہیں۔ سلطان علی مقام، وزیر نے کہا، یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اسے وظیفہ دے کر گھر بھیج دیں، جہاں جاتا ہے ایسی ہی واہی تباہی بکتا رہتا ہے، لے جاؤ اسے، اسماعیل نے حکم دیا۔ درباری اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کی آواز سنائی دی، جہاں بھائی سلطنت کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں وہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، فتح سچ کی ہوتی ہے۔ محمود غزنوی نیشا پور میں اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب تھا۔ جب قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو محمود کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ اسماعیل کا جواب مختصر تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے باپ سلطنت کا جانشین بنا گیا ہے اور وہ کسی کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس نے محمود کی یہ گستاخی معاف کر دی ہے، آئندہ وہ ایسا پیغام بھیجنے کی جرت نہ کرے۔ محمود غزنوی نے ماں، اپنے ماموں اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین یوسف کو بلایا اور یہ صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا، آپ سب اسماعیل کو جانتے ہیں، اس نے میرے پیغام کا جو تحریری جواب بھیجا ہے یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں، اس میں اتنی عقل نہیں۔ مجھے قاصد نے بتایا ہے کہ بلخ میں درباریوں نے میرے پیغام کا کس طرح مذاق اڑایا ہے اور اسماعیل ان کے جال میں آ چکا ہے۔ ان لوگوں نے فرخ زاد ابراہیم جیسے بزرگ کو، جس کا احترام ہمارے والد بزرگوار بھی کرتے تھے، سچ کی پاداش میں گھسیٹ کر باہر نکال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت غزنی سے دین و ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں کسی درباری مشیر سے مشورے نہیں لیا کرتا، میرے مشیر آپ ہیں، ہم سب کی رگوں میں ایک ہی خون ہے اور ہم سب کا نظریہ ایک ہے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ میرے بھائی اسماعیل کے خون میں ملاوٹ ہے۔ وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا تو ہوسکار بندوں کی بجائے براہ راست خدا سے مشورہ لیتا۔ محمود کی ماں نے کہا، وہ ہے تو تیرے ہی باپ کا بیٹا، لیکن اس کی ماں نے اس کے دل میں سلطنت کی ہوس ڈال دی ہے۔ اور محمود، میں تجھے دودھ کی دھاریں اس روز بخشوں گی جس روز تو ہندوستان کے حملوں کا انتقام ہندوستان پر حملہ کر کے لے گا، اور جس روز ہندوستان کے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ مگر فوج کا سب سے بڑا حصہ اسماعیل کے قبضے میں ہے، محمود نے کہا۔ اس نے فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے فوج کو اپنا وفادار بنا لیا ہے۔ اس کا جواب آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس نے صلح اور سمجھوتے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جتنی بھی فوج میرے پاس ہے اس سے بلخ پر حملہ کر دوں؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کے ماموں بو اعزاز نے کہا۔ لیکن خطرہ ہے، تمہارے پاس فوج تھوڑی ہے، پہلے یہ کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ بلخ اور غزنی کی فوج کس حد تک اسماعیل کی وفادار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، محمود غزنوی نے کہا۔ ہندوستان سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ وہاں صرف فوج نہیں بلکہ پوری ہندو قوم حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہندوؤں میں پنڈت بھی غزنی پر حملے کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔ میرے پاس باتوں کے تیر چلانے کا وقت نہیں۔ اس نے آہ لی اور بولا، مجھے اس وقت ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ ہمارا باپ اپنے ایمان فروش بھائیوں کے خلاف لڑتا رہا اور اپنی سرحد سے نکل نہ سکا، اور مجھے بھی خانہ جنگی میں الجھایا جا رہا ہے۔ بیٹا، ماں نے کہا، شکست ہوسکار کی ہوگی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اسماعیل سلطنت کو تباہ کر رہا ہے۔ محمود کے ماموں نے کہا، ہمیں سلطنت کو بچانا ہے، اس کا طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ فوج کو استعمال کیا جائے۔ اس وقت اسماعیل بلخ ہی میں تھا جب اسے اطلاع ملی کہ نیشاپور سے اپنی فوج محمود کی کمان میں غزنی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ نیشاپور غزنی کے شمال اور مغرب میں واقع ہے اور بلخ نیشاپور کی نسبت غزنی کے قریب ہے۔ اسماعیل کو اس وقت اطلاع ملی جب محمود کی فوج آدھا راستہ طے کر چکی تھی۔ اسماعیل نے اپنے سالاروں، مشیروں اور وزیروں کو بلا کر کہا کہ اس کے بھائی محمود نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ غزنی پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ اس سے میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ میں نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اسماعیل نے سالاروں سے کہا، وہ غزنی کی فوج کو غلاموں کی فوج بنانا چاہتا ہے، تمام فوج کو بتاؤ کہ محمود کی نیت کیا ہے اور فوج کو تیاری کا حکم دو۔ اسماعیل کے مشیروں نے اسی مقصد کے لیے اسماعیل کو فوج کی تنخواہیں بڑھانے کا مشورہ دیا تھا کہ فوج دشمن کے خلاف لڑنے کی بجائے سلطان اسماعیل کے مخالفین کو کچلنے کے کام آئے۔ وزیر اور دیگر مفاد پرست امراء اور حاکموں نے فوج کو مزید مراد دلا کر پروپیگنڈا کرایا کہ محمود فوج کو اپنی کمان میں لے کر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس حملے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے خزانوں اور زر و جواہرات سے اپنا خزانہ بھرے۔ اسماعیل کی فوج غزنی سے کچھ دور اس مقام تک پہنچ گئی جہاں محمود غزنوی کی فوج نے آخری پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اسماعیل نے اس کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا۔ محمود کی دشواری یہ تھی کہ اس کے پاس فوج بہت کم تھی۔
ایک تو یہ کمی اس کی کمزوری تھی، دوسرے اس کی نیت یہ تھی کہ آپس کے خون خرابے سے گریز کیا جائے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ اسماعیل کے پاس بھیجا کہ لڑائی کی بجائے صلح سمجھوتے کے لیے دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے، خانہ جنگی سے فائدہ دشمن کو پہنچے گا۔ محمود نے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ ہندوستان کی فوج نے ہماری آپس کی لڑائی کے دوران حملہ کر دیا تو وہ سلطنت ہی نہیں رہے گی جس کی خاطر ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ میں اسے نہیں ملوں گا، اسماعیل نے محمود کے ایلچی سے کہا۔ وہ باغی ہے، میں اسے گرفتار کر کے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ میری سلطنت میں کسی کو بغاوت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے نیک نیتی سے ملاقات کا اظہار کیا ہے، ایلچی نے کہا، اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کروں۔ میں قاصد نہیں ایلچی ہوں۔ ہم نے پہلی خانہ جنگی میں کیا حاصل کیا ہے، اب دیکھ لیں، خانہ جنگی ہماری روایت بن گئی ہے۔ آج ایک باپ کے دو بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ میں محمود کی نیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اسماعیل نے کہا۔ وہ صلح اور سمجھوتے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور اسے اپنی شکست اور اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ میں اس کی فوج کو کچل ڈالوں گا اور محمود میرا قیدی ہوگا۔ جاؤ اسے کہہ دو کہ میری اور تمہاری فوجوں کی ملاقات ہوگی۔ ایلچی جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے کہا، ہوس اور غرور نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں سے ہتھیار ڈلوائے ہیں، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ محمود غزنوی نے اپنے باپ کی طرح 2 رکعت نفل پڑھے اور خدا کے حضور گڑ گڑایا، خدائے بزرگ و برتر، اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو مجھے ابھی اس دنیا سے اٹھا لے۔ اگر تیرے حضور نیت پرکھی جاتی ہے تو میری نیت دیکھ۔ مجھے دنیا کے جاہو جلال کی خواہش نہیں، میرے دل میں سلطانی کی ہوس نہیں۔ میں تیرے نام کو ہندوستان کے بت خانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہاں اسلام کی شمع جو محمد بن قاسم نے جلائی تھی وہ بجھ رہی ہے۔ میں اس شمع کو اپنے لہو سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میرے راستے کی چٹانیں بن گئے ہیں، مجھے ہمت عطا فرما کہ ان چٹانوں کو روند کر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔ اس نے سالاروں، کمانداروں اور عہدیداروں کو بلا کر کہا، آج 2 بھائی دشمن بن کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ ہر ایک سپاہی کے ذہن میں ڈال دو کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں، قوم کے غداروں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ تمہارے چچا، تایا، ماموں یا ان کے بیٹے اس فوج میں ہوں گے جس کے خلاف تم لڑو گے۔ انہیں بتاؤ کہ بدر کے میدان میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے اور یہ لڑائی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی تھی۔ آپ حق پر تھے، اس لیے 313 نے 1000 کو شکست دی تھی۔ تم بھی حق پر ہو۔ ہمیں وہی مذہب کفرستان تک پھیلانا ہے جس کی خاطر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے رشتوں کی پہلی جنگ لڑی تھی۔ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، سپاہیوں کو یقین دلاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے سالاروں وغیرہ کو جس کی ہدایات دی، تعداد کی کمی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اسے اب دھوکے اور چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کیا۔ اسماعیل کی فوج ایک لشکر تھا اور اس لشکر کے آگے ہاتھی تھے۔ مورخوں نے ہاتھیوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان لکھی ہے۔ ہاتھیوں کی پیشانیوں اور سونڈوں پر لوہے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کے 2 حملوں میں اس کی فوج سے چھینے گئے تھے۔ سلطان سپکتگین نے یہ ہاتھی غزنی بھیج دیے تھے۔ یہ جنگی ہاتھی تھے۔ راجہ جے پال جب اسماعیل کی فوج سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر حملہ کرنے آیا تھا تو اس کے ساتھ سینکڑوں ہاتھی تھے۔ محمود غزنوی نہ اس کے لشکر سے گھبرایا نہ ہاتھیوں سے۔ اسے اس احساس نے دلیری دی تھی کہ یہ لشکر اس کے مذہب اور اس کی قوم کے دشمن کا ہے۔ اب اسماعیل کے لشکر کو دیکھ کر اسے جہاں یہ دکھ ہوا کہ اس کی اپنی فوج ہے جو اس کے خلاف لڑنے آئی ہے، وہاں اسے یہ بھی خطرہ نظر آیا کہ یہ مسلمان جنگجوؤں کی فوج ہے جو لڑنا اور مرنا جانتی ہے اور جو اس کی چالوں سے واقف ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوج صرف اس لیے اس کے خلاف لڑنے آ گئی ہے کہ اس کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ یہ فوج قومی جذبے کی بجائے تنخواہ کے زور پر لڑنے آئی ہے، اس لیے اسے شکست دی جا سکے گی۔ مگر محمود کا یہ مسئلہ جوں کا توں موجود تھا کہ اس کی فوج کی تعداد کم تھی۔ اس نے اپنی قلیل فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ زیادہ تعداد کا حصہ اپنی کمان میں محفوظہ میں رکھا، 2 حصوں کو پہلوؤں کو پھیلایا اور چوتھے حصے کو دشمن کے سامنے رکھا۔